नया दौर स्पेशल में मुर्तज़ा सोलंकी और रज़ा रूमी का आदाब। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है और अक्सर हम उनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं और किसी ज़माने में मैं भी उनको तंग किया करता था। अब मैं टीवी से बाहर हूँ, लेकिन ये अभी भी टीवी पर ही हैं। लेकिन टीवी चैनल्स पर अक्सर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं सियासत के मामलात पर। सियासत के जो मामलात हैं उन पर फिर किसी वक्त हम इनसे बात करेंगे। अब सियासतदान जो है वो अपनी सियासत से बाज तो नहीं आता, लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो उनका तारुफ सिर्फ सियासत का नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो उनके साथ डॉक्टर लगा हुआ है वो डॉक्टर पीएचडी डॉक्टर हैं और उनकी पीएचडी जो है वो हेल्थ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में है और इनकी जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप थी वो हेल्थ इकोनॉमिक्स में थी और कोई 25 साल से इनका तजुर्बा है कंसल्टिंग का, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में। और आजकल जब सारी दुनिया कोरोना से एक तरह से लड़ रही है और बचने की कोशिश कर रही है, तो ये मामला जो है वो सीधा सीधा उस शोबे से है जहां डॉक्टर साहब की तालीम और तजुर्बा रहा है। इस वक्त जब कोई 37 लाख के करीब लोग दुनिया में इस बीमारी से मुब्तला हैं और हर बड़े यूरोप के मुल्क में हजारों की तादाद में लोग अपनी जानों से गए हैं, और आज जब जुमे के दिन हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं तो अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं पाकिस्तान की, तकरीबन कोई 25,000 के करीब लोग जो है पाकिस्तान में इन 2-2.5 महीनों के अंदर जो है वो इस बीमारी से का शिकार हो चुके हैं और तकरीबन 600 के करीब लोग जो है वो पाकिस्तान में अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस बात पे भी बात करेंगे कि जब अभी पाकिस्तान में इस बीमारी का नुक्ता उरूज या पीक नहीं आया और अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में आज ही बल्कि चंद घंटे पहले ही हम कह सकते हैं जुमेरात को पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने बजाय लॉकडाउन लगाने के और सख्तियां करने के लॉकडाउन बंद करने का या खोलने का ऐलान किया। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसी पर बात करेंगे कि ये जो नई पॉलिसियां हैं हुकूमत की वो पाकिस्तान को किस तरफ ले जाएंगी और जिन मॉडल्स पे और ग्राफिक्स पे और एदाद व शुमार पर वो और उनके साथी काम करते रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं इस मुल्क को। और रजा, आप कुछ पूछना चाहें अगर डॉक्टर साहब से इस मामले पर? मेरे ख्याल से आपका सवाल बेहतरीन है और मेरा भी यही सवाल था कि पहले डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं, फिर इसमें से हम कुछ सवाल मजीद पैदा करते हैं। देखिए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे, इस वजह से बहुत मुश्किल है इस बात का अंदाज़ा लगाना कि पाकिस्तान में किस हद तक ये बीमारी फैल चुकी है। आपने देखा कि बाज़ ममालिक जो हैं उनमें 40-40 हज़ार टेस्ट दिन में किए जा रहे हैं, बाज़ में 30 किए जा रहे हैं, बाज़ में 20-25 किए जा रहे हैं। अगर मैं इसका मुआजना पाकिस्तान से करूं तो 4-5 दिन पहले पंजाब में, जिसकी आबादी तकरीबन 11 कितने मिलियन हुई, 11 करोड़ से भी ज्यादा है। 11 करोड़ से ज्यादा जिस सूबे की आबादी हो, वहां पे 1700 टेस्ट किए गए और फिर कामयाबी इस बात को गर्दाना गया कि वो 1700 टेस्ट जो हैं वो तकरीबन 2500 टेस्ट रोजाना हो गए। तो इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये वायरस किस तेजी से फैल रहा है यहाँ पे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शुरू में जब हमारा ये एक सेंट्रल सिस्टम नहीं बना था डेटा कलेक्शन का, तो पाकिस्तान में हर 3 दिन में जो मरीज थे उनमें 2.5 गुना इजाफा हो रहा था।
اس کو اگر آپ اس کا مقابلہ کریں تو چین میں ہر 3 دن میں 3 گنا اضافہ ہو رہا تھا، اسپین میں بھی 3 گنا ہو رہا تھا، اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں مثلاً یونائٹڈ کنگڈم ہے یا فرانس ہے یا اٹلی ہے غالباً، یہ سارے دگنے ہو رہے تھے ہر 3 دن۔ اس کے بعد ہماری ٹیسٹنگ نے کیونکہ اس کے ساتھ کیپ اپ نہیں کیا تو ہمارے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً یہ ہر 7 دن بعد دگنا ہونا شروع۔ اموات کی شرح کچھ ایسی ہیں کہ ہر 7 سے 10 دن میں ہماری اموات کی شرح جو ہے، اموات کے جو ٹوٹل لوگ جو موت کا شکار ہو رہے ہیں وہ دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جس طرح ابھی آپ کے سامنے نمبرز پیش کیے سولنگی صاحب نے، اگر آپ وہی نمبر مان لیں کہ 600 اس وقت ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ 7 یا 10 دن کے اندر یہ 600 جو ہیں 1200 ہو جائیں، اور پھر 7 سے 10 دن کے بعد یہ 1200 جو ہیں یہ 2400 ہو جائیں، اور پھر 7 سے 10 دن کے بعد، اور یہ مہینہ پورا نہیں ہوا، ابھی میں نے 3 ہفتے گنے ہیں، یہ 5000 تقریباً یا 5000 سے تجاوز کر جائیں گی اموات۔ کسی بھی معاشرے میں 5000 لوگوں کا کسی ایک بیماری سے مر جانا ناقابل قبول ہونا چاہیے، اور یہ جو موت اور بھوک کی تکرار ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا کام نہیں۔ لوگ ووٹ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے ووٹ دیتے وقت کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں موت سے بھی بچائے گی اور ہمیں بھوک سے بھی بچائے گی، اور اگر کوئی حکومت اس تکرار میں پڑ جائے تو وہ غالباً یہ کہنا شروع کر رہی ہوتی ہے میٹافر کی زبان میں کہ یہ وائرس جو ہے ایک بھیڑیا ہے، اس بھیڑیے کے منہ میں یا ہمیں موت ڈالنی ہوگی اور یا پیسہ ڈالنا ہوگا۔ اور اس وقت جو ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس بھیڑیے کے منہ میں ہمیں اب موت ہی ڈالنی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ یہ تکرار تو ہر جگہ پہ چل رہی ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، بالکل، لیکن اس گفتگو میں جو تناؤ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور جو حکومت اپنی رسپانسبلٹی شرگ آف کر رہی ہے، آپ کو امریکہ میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ لاک ڈاؤن پہ گفتگو اس وقت شروع ہوئی جب مرض کے بڑھنے کی جو گراف ہے وہ کچھ کم از کم سٹیبلائز ہونا شروع۔ یورپ کے ممالک اور چین اور سنگاپور میں یہ گفتگو اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے اس وائرس کی کمر توڑ دی اور مریضوں کی شرح میں بے انتہا جب کمی آنی شروع ہو گئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو لاک ڈاؤن کو کھولتے۔ تو پاکستان اس لحاظ سے تھوڑا انارملس لگ رہا ہے۔ پاکستان لگ رہا ہے کہ شاید غالباً دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ جس طرح سویڈن بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے، جس میں باقی یورپ کے مقابلے میں وہاں پہ اموات کی شرح 3 گنا ہے۔ تو پاکستان بھی اسی طرح ایک انارملس ملک ہے جہاں پہ بیماری اور موت دونوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو کھول دیں۔ تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے۔ تو مصدق صاحب پھر آپشن کیا ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ معیشت کا جو حال ہے پچھلے 2 سال سے جس تیزی سے گری ہے ہماری شرح ترقی، اور جو قرضے بھی لیے گئے ہیں، جگہ جگہ سے پیسے ہم جمع کرتے رہے ہیں، تو آپشنز بھی تو کم ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ اگر وہ لاک ڈاؤن کو مستقل یا اس کو لمبا بھی کرتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں عام آدمیوں کی جو سپورٹ کرنے کے لیے۔ 2-3 مہینے کا تو انہوں نے کچھ کیا ہے بندوبست بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، مگر اس کے آگے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ گورنمنٹ سے کیا کرنا چاہیے پالیسی لیول پر؟ دیکھیے کچھ آپ کے سوال کا جواب تو مضمر ہے، آپ کے سوال نہیں، تو میں وہیں سے بات شروع کر لیتا ہوں، پھر 3 نکات، پہلا نقطہ جوڑتے ہوئے جو آپ نے میرے خیال میں جواب کی شکل میں سوال پوچھ کیا ہے، وہیں سے شروع کر کے میں 3 نکات آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کہی ہے وہ تو حکومتی پالیسی ہے، اور یہی تو رونا ہے، یہی تو میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ اپنا نقطہ پیش کیا ہے کہ دیکھیے اس حکومت نے اس معیشت کے ساتھ کیا کیا۔ حکومت کا تو یہ فرض تھا کہ اگر 5.5 یا 6% پہ معاشی ترقی ہو رہی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، لوگوں کی بھوک مٹ رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں جس طرح اگر آپ کو 4% پہ ملی ہے، تو حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 5.5-6% کو اس وقت تک 7 یا 8% تک لے گئی ہوتی، تاکہ بہت سے لوگوں کے پاس نوکری ہوتی، نئے کاروبار چل رہے ہوتے، لوگوں کے پاس روزگار ہوتا، لوگوں کے پاس کچھ پیسے ہوتے خرچنے کو، مہنگائی کی شرح ایسی نہ ہوتی کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے۔
تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وائرس تو ابھی آیا ہے مگر معیشت تو 2 سال سے چل رہی ہے. تو 2 سال میں جو اگر آپ معاشی تجزیہ کریں تو اس میں آپ کو جواب مل جاتا ہے حکومت کی کارکردگی کا معاشی نقطۂ نظر سے. اور یہ تو خیر ہمیں بھی معلوم نہیں تھا اور حکومت کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ آفت آئے گی, لیکن کسی بھی آفت کے لیے جو تیاری چاہیے معاشی طور پہ, لگتا ہے کہ وہ تیاری بھرپور انداز میں ہم نہیں کر پائے. یہ پہلا نقطہ. دیکھیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پہلے 2 یا 3 ہفتے تو ہم نے بڑا مؤثر لاک ڈاؤن کیا تھا, اور اس لاک ڈاؤن کا نتیجہ آپ کے سامنے بھی آیا کہ پاکستان میں اس طرح وائرس پھیلا بھی نہیں, اور جو اموات کی شرح ہے وہ بھی تھوڑی کم ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. اور اگر آپ اس کو بین الاقوامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں جس نے 6-8 ہفتے کے مؤثر لاک ڈاؤن کے بعد اس وائرس کی کمر نہیں توڑی. اس میں آپ کو کوئی ایکسیپشن نہیں ملے. جس نے بھی 8 ہفتے 6 ہفتے مختلف ممالک میں مختلف ٹائم فریم رہا ہے, مگر جس نے بھی 6-8 ہفتے ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں پہ وائرس کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر انہوں نے نرم کرنا شروع کر دیا. اب پچھلے اگر آپ 3 ہفتے کا تجزیہ کریں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سافٹ لاک ڈاؤن کیا, ہم نئی اختراع جو ہے وہ روز ایجاد کرتے ہیں. سافٹ لاک ڈاؤن کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر. یعنی نہ تو ہم اموات کو روک سکے نہ ہم اکانومی کو بوسٹ دے سکے. بھائی اگر اکانومی کو اس سافٹ لاک ڈاؤن میں بوسٹ نہیں ملنا تھا تو آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کرتے, آج 5-6 ہفتے آپ کو ہو گئے ہوتے, اور 1-2 اور ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد آپ وہاں پہ پہنچ جاتے جہاں پہ آپ ایک رسپانسبل طریقے سے اپنے لاک ڈاؤن کو ختم کر سکتے تھے یا نرم کر سکتے تھے. وہ کیا وہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, تو ہم چلمن سے لگے بیٹھے رہے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, نہ لاک ڈاؤن کیا نہ لاک ڈاؤن نہ کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ہمارے لوگوں میں اموات کی شرح بھی بڑھنی شروع ہو گئی اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی. تو یہ دوسرا نقطہ ہے. میں تیسرا نقطہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیے دیر آئے درست آئے. بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا جائے, اس لاک ڈاؤن کو عید تک بڑھایا جائے, جو آپ کو 2-3 ہفتے مل جائیں گے, ان 2-3 ہفتوں میں اس وائرس کی کمر ٹوٹ جائے, یعنی اس کا گراف اوپر جانے کے بجائے نیچے آنا شروع ہو جائے. جب وہ گراف نیچے آنا شروع ہو جائے تو اس 3 ہفتے میں جو آپ کو مل جائیں گے, آپ کو چاہیے کہ آپ پورے پاکستان میں چھوٹے یونین کاؤنسل کی لیول پہ یا گلی محلے کی لیول پہ پاکستان میں کلسٹرز بنائیں. ان کلسٹرز کے اندر آپ رینڈم سیمپلنگ بھی کریں, اور وہ لوگ جن میں اس کے وہ سمٹمز ہیں اس بیماری کے ان کو ٹیسٹ بھی کریں. تو ایک آپ کے سامنے میپ بن جائے گا, چاہے وہ یونین کاؤنسل کی لیول پہ ہو یا گلی محلے یا وارڈ کی لیول پہ ہو, آپ کو ایک میپ مل جائے گا. ایک اس سے 2 چیزیں ہوں گی, ایک تو 3 ہفتے کے مؤثر لاک ڈاؤن سے وائرس کی شرح گر جائے گی, ٹوٹ جائے گی, اور اس میپ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وائرس بہت تیزی سے پھیل چکا ہے اور ان کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت ہے, اور جو گرین ایریاز ہیں یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وائرس کا آپ نام و نشان نہیں رہا کیونکہ آپ نے اس کی کمر توڑ دی ہے یا اس کی شرح بہت کم ہے. وہاں پہ آپ تمام کاروبار کھول سکتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور وہ ایریاز جن کو میں یلو ایریاز کہتا ہوں, ان یلو ایریاز میں آپ تھوڑی سی ریسٹرکشنز ڈال سکتے ہیں کہ یہ تو ضروری چیزیں کھلی ہوں گی مگر یہ بند. تو اس طریقہ کار سے اس 3 ہفتے کے اندر آپ کو ایک پورا مؤثر طریقہ کار مل جائے گا جس میں ریڈ ایریاز کو آپ کوارنٹین رکھیں گے, یلو ایریاز جو ہیں ان کو ریسٹرکٹڈ رکھیں گے, اور گرین ایریاز کو بالکل کھول دیں گے. اور امید یہ ہے کہ بہت سے گرین ایریاز ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ جو آپ آج تجاویز دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ انڈسٹریز کھول دی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا وائرس کو انڈسٹری کی پرواہ نہیں. اگر تو وائرس کی بایولوجی میں یہ ہوتا کہ میں کنسٹرکشن سائٹ پہ نہیں ہوں گا اور پیپر مینوفیکچرنگ میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ ان کو کھول دیتے. مگر وائرس تو جغرافیے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, لوگوں کے ساتھ چلتا ہے, تو کچھ جغرافیے بند, کچھ جغرافیے ریسٹرکٹڈ اور کچھ جغرافیے بالکل کھول دیے. اور اس کو اتنے مؤثر طریقے سے کیا جائے کہ آہستہ آہستہ پورا پاکستان ہرا ہو جائے جیسا ہمارا جھنڈا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس بیماری پہ فتح پا لی. دیکھیں فتح اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ, لیکن یہ تو جب آپ پوری تو اپنی قوت کے ساتھ یہ لڑائی لڑ چکے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں.
اگر لڑائی کھڑے ہونے سے پہلے ہی آپ تولیہ پھینک دیں رنگ کے اندر اور کہہ دیں کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور ہم اس وائرس کا کچھ نہیں کر سکتے. اب غریب آدمی امیر آدمی جانے، ان کا کام جانے. آج آپ نے بڑی عجیب سی وہ ایک، مجھے تو عجیب سی لگی بات، آپ کو پتہ نہیں کیسی لگی، وہ ایک لائن پرائم منسٹر صاحب نے کی کہ ہم نے تو ایس او پی بنا دیا مگر اب ہمارا تھوڑی ہے یہ کام، ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کا اطلاق ہوئی. اب بھائی ہم نے لوگوں کو دے دیا، لوگوں کی مرضی، اگر کریں گے تو کریں گے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے. کیسے کوئی پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے کہ میں نے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس فوج ہے، پیراملٹری ادارے ہیں، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، ہمارے پاس لوکل باڈیز کی ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے پاس پولیس ہے. ہم اس کو کہیں ڈپلوائے کریں گے، لڑائی کریں گے، ایس او پیز کو فالو کریں گے اور کروائیں گے. اور اگر پھر بھی ہمیں ناکامی ہوئی تو اللہ کی رضا. مگر یہ سب کے بغیر اگر آپ کہہ دیں کہ نہ تو میں نے یہ کلسٹرز کے کھولنا بند کرنا ہے، نہ میں نے ریڈ یلو گرین کرنا ہے، میں نے بس آج سے فیصلہ کیا، مجھے خواب میں کچھ آیا، میں نے کہا کہ اب کھول، تو میں نے کھول دیا. اور یہ سائنٹسٹ کہتے رہے کہ اوپر جا رہا ہے وائرس، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اموات کی شرح بڑھ رہی، مجھے اس سے کیا؟ میں نے کہہ دیا کھول دو تو کھل جا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج انہوں نے دروازے پہ ایک ایسا چراغ جو کباڑیے کی دکان پہ تھا، جس میں کوئی جن نہیں تھا، اس کو رگڑ رگڑ کے کہا ہے کھل جا سک سے. مگر بھائی یہ تو کباڑیے کی دکان سے آپ نے اٹھایا ہے، یہ تو کام نہیں میرے خیال میں پالیسی کے نقطۂ نظر. یہ تو کوئی 0.1% کے قریب آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں، لاک ڈاؤن آپ نے کھول دیے ہیں. تو پھر اور وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی اگر لوگوں نے ان ایس او پیز کو فالو نہیں کیا تو ہم دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیں گے. تو یہ اب ممکن ہوگا دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا؟ وہ کیا ہے، آپ تو خود شاعر ہیں، وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو اب روک لیں ورنہ اس کے راستے سے ہٹ جائیں. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے پالیسی یہی اپنائی ہے کہ دیکھیں ہماری چھوٹی سی معیشت ہے، اس کے راستے میں کچھ بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ موت بھی نہیں ہو سکتی. موت تو اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، آج بھی مرنا ہے، بعد میں بھی مرنا ہے. پالیسی یہ لگتی ہے کہ جنہیں مرنا ہے وہ آج ہی مر جائیں مگر معیشت کے آڑے نہ، اور باقی جو زندہ رہ جائیں وہ معیشت کے پہیے کو کھینچتے چلے آگے لے جائیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 1000 لوگ ہوں، اب میں آپ کو ایگزامپلس دیں، ہمارے ہاں کتنے ہزار ہو گئے پیشنٹس کی؟ 25,000 آپ نے غالباً بتایا. جی اچھا 25,000. جی دیکھیے چین نے جب بھرپور لاک ڈاؤن کیا تو 830 پیشنٹس ڈائگنوز ہوئے. 830 پیشنٹس کے اوپر انہوں نے پوری بریک لگائی اور ہینڈ بریک بھی کھینچی، بریک بھی لگائی اور ہینڈ بریک بھی کھینچی، اور پھر 80,000 کے اوپر جا کے وائرس کی کمر ٹوٹی اور وہ نیچے گرنا شروع ہوا. 80,000 کے اوپر وہ پلیٹو کر گیا، یعنی 100 گنا فل بریک. وہ جو آپ نے تصاویر دیکھی اور جو ویسٹرن میڈیا میں آیا کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بند کر دیا کرفیو، حالانکہ کرفیو تو نہیں لگا، کہیں ابھی تک کرفیو نہیں لگا اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال سختی. برطانیہ نے جب پہلے کہا کہ ہم وہ کریں گے ہرڈ امیونائزیشن کریں گے، مگر پھر جب 3700 پیشنٹس ہوئے تو انہوں نے فل بریک لگا کے ہینڈ بریک کھینچ دی کہ نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے لوگوں کو نہیں مرنے دے سکتے. تو یہ آپ دیکھ لیں، ایک 830 ایک 37. جو 3 ممالک ہیں مغربی ممالک جن کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، فرانس، اٹلی اور اسپین، جس میں آپ نے وہ تمام آہو فغان دیکھی، سڑکوں پہ لیٹے ہوئے لوگ دیکھے، ان کے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کے باوجود آپ نے وہ دھونکنے کی طرح چلتے ہوئے سانس اور سڑکوں کے اوپر لوگوں کی مزری، وہ سب آپ نے دیکھا اس وجہ سے کہ انہوں نے فل بریک کھینچی جس وقت 8,000 سے 9,000 پیشنٹس ہوئے. اور پورا یورپ اس بات پہ اگری کرتا ہے کہ وہ لیٹ ہو، ان کو 1000 پہ 2000 پہ 3000 پہ 4000 پہ بریکیں مار دینی چاہیے تھی کہ یہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح. ہمارے 25,000 ہو گئے اور بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کرفیو، لاک ڈاؤن، سافٹ لاک ڈاؤن سب ختم ابھی، اور ہم پیک سے بہت دور ہیں. جی پیک سے تو دور ہیں، مگر میں تو آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں، پیک تو
اللہ रहम करे ना ही आए तो अच्छा है, और पीक में अभी थोड़ी सी आपको कुछ अच्छी खबरें भी दूंगा। लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि आपने किस साइंस के मंतक के तहत आपने 25,000 पे ये लॉकडाउन खत्म किया, ये है असल सवाल। तो मंतक तो होगा ना। देखिए मईशत का मंतक समझ आता है, और अभी रजा रूमी साहब ने एक सवाल जब पूछा था, तो देखिए अभी हमें आप ये मान लें, और रूमी साहब तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इनकी बड़ी गहरी नजर है मईशत पे, आप ये मान लें जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान के 20 से 25% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, यानी अगर उनको रोटी पानी ना मिले तो उनको भूख के जान के लाले पड़ जाएंगे। ये नंबर ठीक है रूमी साहब? जी 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 बिल्कुल सही है। ये बनते हैं साहब 5 करोड़ लोग। 5 करोड़ लोगों को एक महीना राशन देने के लिए आपको 500 अरब रुपए चाहिए। हमारे अभी जो मुशीर मईशत हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया कि हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में 1.4 बिलियन डॉलर जो हैं वो IMF की तरफ से आ गए हैं कोरोना वायरस की मदद। ये बनते हैं 230 अरब रुपए। 500 चाहिए एक महीने के लिए, 230 आ गए। उसके बाद आपने एक पैकेज दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, आपने एक पैकेज दिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, आपने एक पैकेज दिया एक्सपोर्टर्स को, आपने उनके बिजली के बिल मुआफ किए। आप मुझे ये बताएं कि अगर वो पैकेज देने के बजाय, जिसका नतीजा 6-5 महीने के बाद आएगा जब मईशत का पहिया चले, अगर आपके पास 230 अरब रुपए IMF की तरफ से आ चुके हैं और आपके पास ये 100-200 अरब के पैकेजेस हैं जो आपने दिए हैं, तो यही पैसे अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए या बिजली के बिलों के जरिए, जिसके जरिए आपको पता चल सकता है कि कौन गरीब है, जो 50 यूनिट या 100 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है वो अमीर तो नहीं है, और भाई दे दें। अगर किसी गरीब आदमी को जरा ज्यादा पैसे भी 3-4-5 हजार मिल जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? यहाँ पे अरबों की सब्सिडीज हम चीनी की मद के अंदर और आटे की मद के अंदर देते हैं, यहाँ पे लुट पड़ जाती है और उसके बाद एक के बाद दूसरी इंक्वायरी रिपोर्ट बनती रहती है। तो गरीब आदमी को अगर 4-5 हजार रुपया आपकी जरा ढीली ढाली पाबंदी की वजह से किसी को 2-4 हजार ज्यादा भी मिल जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? वो अपने बच्चों को क्या वो ले देगा, लेक्सस ले देगा? कुछ भी नहीं होगा। गरीब आदमी वो बेचारा 2 वक्त के बजाय 3 वक्त की रोटी 2 दिन खा लेगा 2,000-3,000 रुपए से। तो हमारे पास पैसे भी मौजूद थे और तरीकाकार भी मौजूद था कि हम इस लॉकडाउन को 4 हफ्ते 3 हफ्ते, मैंने 4 हफ्ते के पैसे को आपको गिनवा दिए, और ये कह रहा हूं मैं कि 6 से 8 हफ्ते में, जिसमें से 3 हफ्ते हमने पहले कर ही दिया था एक मौसर लॉकडाउन, पूरी दुनिया के अंदर इस वायरस की कमर टूट जाती। तो फिर बताइए, मासिवा इसके कि आपके सर में कुछ खलल है, मेरा मतलब दीवानगी से नहीं है, मेरा मतलब पॉलिसी से, यानी पॉलिसी में आपको ये बात समझ नहीं आ रही। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या वजह है कि लॉकडाउन ना किया जाए। इसकी ना कोई साइंसी बुनियाद। आप किसी दुनिया के साइंसदान, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, आपके यहाँ बल्कि ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन पाकिस्तानी जिन्होंने मेरी बड़ी डॉक्टर बट मदद की एपिडेमियोलॉजी के नुक्ता नजर से, आप उनसे फोन कीजिए, बात कीजिए, साइंस के नुक्ता नजर से आपको बात समझ आती है। तो हमारी एक दोस्त है डॉक्टर सारा तैमूर, न्यूयॉर्क में, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो इन्फेक्शियस डिसीज की प्रोफेसर हैं माउंट साइनाई में। तो आप बताइए, आप किसी को अंग्रेज को फोन कर लें, जब आपको कोई साइंसदान भी ये मशवरा ना दे, जब मईशत के नुक्ता नजर से भी आपके पास 4 हफ्ते के पैसे 6 हफ्ते के पैसे मौजूद हैं, आप उम्रा को ये ब्रेक्स दे रहे हैं, तो फिर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इसका जवाब क्या है। कोई लॉजिक तो होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हम टीवी की जो होती है वो शोर, उसमें तो ये बात नहीं की जा सकती। वो कहते हैं मैं ये बात करूंगा तो वो कहेंगे आप चोर हैं। अब इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत करें, वो कहते हैं नहीं आप चोर हैं। मैं कहता हूँ नहीं, बात वो वायरस से हट जाती है और शुरू ये हो जाती है कि आप चोर हैं नहीं, पहले ये साबित करें फिर वायरस की। देखिए पॉलिसी में ऐसा नहीं करते, ये एक सीरियस बात है। इससे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनकी जिंदगियां मुंसलिक हैं, जिंदगियां यानी अमवात मुंसलिक है। जब मैं जिंदगियां मुंसलिक होने की, इस वजह से मैं समझता हूँ ये बात बड़े साइंसी और तकनीकी बुनियाद के ऊपर करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेने चाहिए, और मईशत के अंदर वो जगह पैदा करनी चाहिए जिसके जरिए गरीब की मदद हो सके। हम हर बात इस वक्त कर रहे हैं रूमी साहब, हर बात कि क्या इस वक्त रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जा सकती, बजाय इसके कि हम कहें कि ये 100-200 अरब का पैकेज जो है वो उमरा को और दे दें जो पहले ही मर्सिडीज चला रहे हैं,
کیا یہ تمام بڑے بڑے 8-8 10-10 کنال کے جو گھر ہیں اگر صرف انہی کو آپ ایک دفعہ زندگی میں ٹیکس کر دیں تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے تو کچھ ریو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بھی تو بات کی جا سکتی ہے کہ ایک ہی طریقہ کار ہے وہ ایک ہی راہ جو جاتی ہے تجلی کی. یہ کیا بات ہوگا؟ یا آپ کو جو بات سمجھ آ گئی اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور وہ یہ ہے کہ لیفٹ رائٹ, ہمارے بھی لیفٹ رائٹ اسی طرح کے امیر لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ صرف اسی حکومت کے لیفٹ رائٹ وہ بیٹھے ہیں, ہر حکومت کے ارد گرد وہ امیر لوگ ہیں. یہ کیا بات ہے کہ جب معاشی ترقی بھی ہو رہی ہو تو فائدہ صرف ان کا, اور جب تباہی بربادی اور موت کے منہ میں ہم جا رہے ہیں تب بھی وہی سمیٹ رہے ہیں. بہت صحیح بات, یعنی ہیڈز بھی ان کا اور ٹیلز بھی ان کے. بالکل بالکل. اب ہم تباہی کی طرف ہیں تب بھی کئی سو ارب کے پیکیجز ان کے لیے بن رہے ہیں, جب ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے تو تب بھی کئی سو ارب کے پیکیجز ان کے بن رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہ وقت ہے غریب آدمی کے متعلق سوچنے کا, یہ وقت ہے بزرگوں کے متعلق سوچنے کا جن کی زندگیاں اس وقت. ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ تو غریب لوگوں کی ہے کہ ان کا کیا ہوگا, یہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن لگوا دیا اور غریبوں کا سوچا ہی نہیں. دیکھیے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ غالباً اسی وجہ سے میں وزیر اعظم نہیں ہوں اور وہ ہیں, کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یکسر مختلف ہے میری بات سے. اگر میں بھی وہی بات کرتا تو میں بھی شاید کو بڑا آدمی بنتا, لیکن بہرحال نہیں بن سکا. تو اب اگر یہ بات کر کے مجھے بڑا آدمی بننا ہے تو میں تو نہیں بننے کا اس وقت تو نہیں تیار. دیکھیے میرے خیال سے ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مصدق آپ کی زبردست گفتگو تھی, لیکن ایک جو کمی مجھے دکھائی دی کہ سیلف بلیف نہیں ہے آپ میں. اگر سیلف بلیف ہو تو پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, باتیں سائنس کی اور معیشت کی, تو یہ بہترین باتیں ہیں. بہرحال بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سولنگی صاحب اگر آپ کچھ اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ جو کورونا کا جو معاملہ ہے اور جو معیشت کا معاملہ ہے اس پر پھر عنقریب گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی ایک آدھ دن کے اندر ختم ہونے والا ہے. صحیح. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ.